हम पारा 9 डिस्कस कर रहे हैं सूरह अल-आराफ का। इसमें पोर्शन 88 टू 204 ये सारा इसमें है, और 206 सॉरी। और इसमें सूरह अल-आराफ की जो थीम है मोटी मोटी, दैट इज स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। फिर ऑन का वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम का, बनी इसराइल, पीपल ऑफ द हाइट्स आ रहा है, शैतान की हद करने, उसके ट्रिक्स एंड लेसन्स अबाउट द हार्ट वगैरह। तो मैं जो पहली इंशाल्लाह पैसेज आप लोगों के साथ करने लगा एज अ रिफ्लेक्शन, दैट इज वर्स नंबर 148 टू 156, और उसका बैकग्राउंड है कि जो गोल्डन काफ वाला जो इंसिडेंट है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बनी इसराइल को जब छुटकारा दिया अल्लाह ताला ने, मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर निकले और वो कोहे तूर पर गए 40 दिन के लिए। तो वापस जब आए तो देखा कि जो कौम है वो बछड़े की इबादत उन्होंने शुरू कर दी, और हारून अलैहिस्सलाम पे भी उनको बहुत शदीद गुस्सा था, उसका भी तज़किरा है। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इंशाल्लाह जो लर्निंग पॉइंट्स हैं हमारे लिए। सबसे पहले देखिए, इसमें एक मिजाज अल्लाह ताला हमें बताते हैं उस कौम का कि बुत परस्ती थी ज़ाहिर है उनमें, और कुछ ये खराफात थी जिसकी वजह से वो, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम एक वो सोर्स जो उन्हें गाइड करने वाला था, हारून अलैहिस्सलाम ऑल्दो मौजूद थे लेकिन ज़्यादा वो मूसा अलैहिस्सलाम को लुक अप टू करते थे। तो सामरी जो था उसने साजिश की, और वो पूरा एक वाक़या है गोल्डन काफ किस तरह से उसने बनाया। तो दे कुडेंट एक्चुअली कंट्रोल दैट प्रीवियस जो एक वो उनका था लाइफस्टाइल कह लें या कुछ ख्वाहिशात, और दिस पॉइंट्स टू द एडिक्शन साइकोलॉजी के। कभी कभी कुछ प्रीवियस एडिक्शन भी रिलैप्स जो है वो हो जाती हैं, स्पेशली जब बंदा जो है ना वो मॉरली वीक हो। उसके बाद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का भी इसमें थोड़ा सा हमें एंगल नजर आता है कि दे जस्ट वांटेड टू सी सम गॉड राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आइज। यानी कि पता नहीं ईमान की इतनी कमजोरी थी, कोई टेंजिबल चीज हाँ हम देख सकें, हमें कोई तसल्ली हो। और ये आज हमारे भी रवैये ना इस तरह से होते जाने कि यार नहीं, कुछ हमें कॉन्क्रीट दिखना चाहिए, कुछ नजर आना चाहिए, तभी हमसे शायद बुरी आदतें जो है ना वो छूटती नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दैट इज इंटेंजिबल थिंग, जैसे स्पिरिचुअलिटी और दिल, कल्ब, रूह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो मूसा अलैहिस्सलाम का हमें बड़ा खूबसूरत रवैया मिलता है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला से देखिए किस तरह से अर्जी अपनी बयान करते हैं और माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला से। कौला रब्बी इग़फिरली वली अखी वादखिलना फी रहमतिका व अंता अरहमुर राहिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दीजिए और मेरे भाई को माफ़ फरमा दीजिए, और हमें अपनी रहमत में एंटर कर लीजिए, एडमिट कर लीजिए, बेशक आप अरहमुर राहिमीन है। बड़ी खूबसूरत दुआ है। इसमें यह भी सिखाया जाता है दुआ करते कैसे, यानी दुआ में एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिन होनी चाहिए, दुआ में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, दुआ में अल्लाह ताला के किसी एट्रीब्यूट का वास्ता होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें दो और भी बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो है ना वो नज़र आते हैं इस दुआ में। सबसे पहले ये कि इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले वो चीज़ अपने ऊपर ली, क्योंकि ही इज़ द लीडर ऑब्वियसली, उन्होंने सबसे पहले अपने हवाले से माफ़ी मांगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उसके बाद रिपेयरिंग रिलेशनशिप्स, आप देखें कि हारून अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने इंक्लूड किया दुआ में, क्योंकि ज़ाहिर है ही वांटेड कि अल्लाह ताला इनको भी माफ़ फरमाए, पूरी कौम को बल्कि माफ़ फरमाए। उनको पता था कि अल्लाह ताला जो है उनको वास्ता मैं दूं तो अल्लाह ताला इससे खुश भी होंगे, राज़ी होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट है रहमान। और हम नोट करें ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इल्ला मा रहिमा रब्बी यही कहा था कि सिवाय उसके जिस पर मेरा रब जो है वो रहम कर दे, ये अल्लाह की रहमत ही होती है। बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम ने भी मुझे याद आ गया कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम एज ए शख्स आए उनके सामने, तो उन्होंने अल्लाह का जो एट्रीब्यूट वहाँ पे जिक्र किया वो रहमान था, कि मैं रहमान से पनाह लेती हूँ आपकी, यानी अल्लाह ताला की रहमत में मैं आती हूँ। तो ये हमें पता लगता है कि जब भी हम दुआ करें तो दूसरों को भी याद रखें, यानी वी शुड रिमेंबर आवर रिलेशनशिप्स, और हम बल्कि कौम के लिए भी दुआ करें। और इनफैक्ट हम जब दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो हमारा मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं जब किसी गैर मौजूदगी में स्पेशली जो है वो उसके लिए दुआ करते हैं। उसके बाद हम देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम के गुस्से का भी तज़किरा है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से को रेगुलेट किस तरह से किया है वो भी हमें जो है ना इस पैसेज में नज़र आता है, यानी इमोशनल रेगुलेशन, कि उन्होंने अपने गुस्से को, उस इमोशन को दुआ में तब्दील किया। यानी उन्होंने कोई डिस्ट्रक्टिव काम वहाँ पे नहीं किया। ऑल्दो वो आता है कि गुस्से में उन्होंने बाल भी गालिबन पकड़े या दाढ़ी पकड़ी हारून अलैहिस्सलाम की, फिर ये कि वो इतने गुस्से में उनसे वो गालिबन गिर गए हाथ से, जो टैबलेट थी या क्या वो थी जिसमें वो वही लेकर आ रहे थे। लेकिन आप देखिए कि बाद में ही एक्चुअली कन्वर्टेड इट इनटू सम सॉर्ट ऑफ रिग्रेट कह सकते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और उन इमोशंस को कन्वर्ट किया, उन इमोशंस की इंटेंसिटी को कन्वर्ट किया अपनी दुआ में। इससे साबित होता है कि बेस्ट इमोशनल रेगुलेशन है कि इमोशंस की इंटेंसिटी को इबादत में कन्वर्ट करना चाहिए। यानी जब इंसान गुस्से हो ना, दुखी हो, तो मेरे तो ख्याल में वो ज़्यादा अल्लाह के आगे झुककर इबादत करेगा, ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करेगा, क्योंकि इमोशंस की इंटेंसिटी जो है ना वो उस तरह से। और फिर हमें जो है वो नज़र आता है, जैसे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 156 में खुद बता दिया, जो मैंने पहले भी इस तरफ इशारा किया,
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ said, my punishment I afflict with it whom I will, but my mercy encompasses all things, so I will decree it especially for those who fear me and give zakah and those who believe in our verses. تو اللہ تعالیٰ نے امید بھی دلا دی کہ ایون دو یہ مسٹیکس ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی جو بھی میری مرسی سے امید رکھے گا تو میں اسے ضرور معاف کروں گا، اور اسپیشلی وہ لوگ اس کے حقدار ہیں میری معافی کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو میری آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو ایز لانگ ایز ہم ان ایٹریبیوٹس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، بینگ کانشیس آف اللہ، اور زکوٰۃ کا خاص یہاں پر ذکر ہے. دیکھیے زکوٰۃ کتنے لوگ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے مسائل بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہے، سبحان اللہ، حالانکہ فرض ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے کر آنا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ میری کچھ ریفلیکشن ہے اس پورے واقعے. چلیے بھائی، آپ نے یہاں پہ نا ایمان اور تقوی کا ذکر کیا جی، اور یہ اجتماعی طور پہ بھی نا، یہ اللہ تعالیٰ یہ دو ایٹریبیوٹس جو ہیں اجتماعی طور پہ ایز اے سوسائٹی یہ اٹریکٹ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی برکات. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر تو اہل القرى بستی والے لوگ، شہر کے لوگ، سوسائٹی کے لوگ، آمنوا واتقوا، دونوں چیزیں ایمان لے کے آتے اور تقوی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان کے لیے کھول دیتے برکات من السماء، آسمان سے برکت نازل ہوتی، والارض، اور زمین میں سے بھی، زمین بھی اپنا جو ہے خزانہ نکالتی ان کے لیے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، ان لوگوں نے اس کا اپوزٹ کیا. یعنی ہم نے بھی دیکھا کچھ مہینے پہلے کس قسم کا فلڈ آیا ہمارے ہاں، اور آپ نے بھی ایک ریفلیکشن میں شیئر کیا تھا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا ایسا کام کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے بستیوں کے ساتھ، شہروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ صرف دو چیزیں، دو انگریڈینٹس لے کے آئیں، ایمان اور تقوی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی برکات نازل فرمائے گا آسمان میں سے بھی اور زمین میں سے بھی. یعنی جو زمین میں جو پروڈیوس ہوگا، آپ کا جو بمپر کراپ نکلے گا، ییلڈز اچھی نکلیں گی، آسمان وہ والی بارش کرے گی جو نفع پہنچائے گی، نفع بخش بارش ہوگی. تو یعنی ایمان کا، تقوی کا ایک ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آخرت کی بات ہے، یعنی ایمان اور تقوی جو ہے نا صرف ہمیں آخرت میں فائدہ دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں بھی فائدہ دے گا، اور انفرادی طور پہ نہیں، صرف اجتماعی طور کے اوپر بھی، یعنی ایز اے کمیونٹی بھی. لیکن کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا. کیا چیز جھٹلائی؟ یعنی انہوں نے اس کے برعکس کام کیا، نہ ایمان لے کے آئے، نہ ہی تقوی اختیار کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. اس کے اندر احمد بھائی نے کیونکہ وہ ایمان و تقوی کی بات کی تو اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہمیں ملتی ہے. سبحان اللہ، ایمان کی ریفلیکشن انسان کے سب سے زیادہ جو ڈپکٹ ہوتی ہے وہ انسان کے اعمال سے ہوتی ہے. اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کے اندر ایمان و تقوی دونوں کمبائن ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ ایون یہ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ تقوی کا اگر آپ بنیادی مقصد دیکھیں، تقوی بنیادی طور پہ کہتے ہیں بچنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی کے اندر اسی ایک طرح ایمان کو جو کہ بنیادی طور پہ آپ کے اعمال سے جھلکتا ہے اس کو اور اس تقوی کو ایک طرح کمبائن کیا. سبحان اللہ، آپ حدیث دیکھیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس بندے نے میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اچھا، ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ولی کے آگے انٹروڈیوس کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ. یعنی یہ ایمان جو ہے، آپ کا ایمان جھلکے گا آپ کے اعمال سے، اور اعمال کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو فرائض ہیں وہ چیز ہیں جس سے سب سے زیادہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. ان فرائض کے بعد جب ہم نوافل کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور وہ جب اللہ کی محبت مجھے آپ کو نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس ولی سے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی آپ کے کانوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیں گے. یہ وہ تقویٰ ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک طرح پیک بیان فرماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَا إِن سَأَلَنِي، اور اگر یہ میرے سے کوئی سوال کرے گا لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس بندے کو وہ چیز دوں گا. وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر یہ کسی چیز سے میرے سے پناہ مانگے گا لَأُعِيذَنَّهُ، میں اس کو اس سے بچا لوں گا. یعنی تاکید کا صیغہ یہاں پہ اللہ کہ ضرور بضرور میں اس کو دوں گا. اور اس سے زیادہ عربی میں تاکید نہیں ہو سکتی. لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے. لَأُعِيذَنَّهُ، میں بچاؤں گا ہی بچاؤں گا، اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں. تو یعنی ایمان اگر آپ فرائض کے ساتھ اور نوافل کے ساتھ شو کریں گے
اللہ تعالیٰ آپ کو ان سن سے بچائیں گے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی گناہوں سے کیسے بچیں؟ آپ فرائض کرنا شروع کریں, آپ نوافل میں آگے بڑھیں, اور پھر ایک وہ ٹائم آئے گا آپ کی آنکھیں, کان, ہاتھ, پاؤں سب گناہوں سے بچیں گے, اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو قبول کرے گا. یعنی اس میں جو لینئر ایک پروگریشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہونا چاہتا ہے, تو فرائض اپنے پورے کرے, اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا جائے گا. لیکن اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی اگر وہ محبت چاہتا ہے تو ان فرائض کو ٹاپ اپ کرے نوافل کے ساتھ. اور پھر محبت کا بھی ایک ایسا درجہ ہے جس میں پھر اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ جو الفاظ چوز کرتا ہے نا, وہ ہے کہ میں اس کے کان بن جاؤں تو جس کی عوض وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاؤں جس کی عوض وہ دیکھتا ہے. یعنی پھر انسان جو ہے نا وہ اللہ والا ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے کام کرتا ہے اس دنیا کے اوپر, اللہ تعالیٰ اپنا کام لیتا ہے اس سے. اور دیکھیں یہ نا علی بھائی یار, یہ ہم باتیں نا سب سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں, ہم سناتے بھی ہیں, لیکن ہمارے کیا, ہم نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا کیا یہ ہماری ایسپریشنز ہیں کہ نہیں؟ یعنی واللہ میری نا دنیا سے بڑی ایسپریشنز جڑی ہوئی ہیں کہ جی میں جاب میری بڑی اچھی ہونی چاہیے, اولاد اچھے اسکول بھیجوں گا میں ان کو, گاڑی میں نے لینی ہے, گھر میرا بڑا ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے, پروگریشن لائف کے اندر اچھا ہوتا ہے. لیکن کیا ہم اپنے ایمان کے لحاظ سے ایک اسپریچول پروگریشن, کیا ہم نے یہ جب احادیث ہم سنتے ہیں, کیا ہم سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ یار کب وہ وقت آئے گا جب میں میرے لیے یا میرے لیے ریالٹی بنے گی؟ تو یعنی یہ انکریجمنٹ جو ہے نا ہمارے اندر, ہم نے اپنے اندر ڈالنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس پاتھ کو ٹریڈ کرے اس ایسپریشن کے ساتھ, یار میں نے یہ ایکچولائز کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر. اور میں سبحان اللہ کبھی یہ باتیں بچوں کے سامنے اگر رکھتا ہوں نا, اسٹوڈنٹس کے سامنے سوال کرتا ہوں, یار دیکھو اگر 5 ارکان اسلام کے کیا چیز ہے جو فرض ہے؟ حج زندگی میں ایک دفعہ, مالی جسمانی استطاعت, زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ اگر مالی استطاعت, رمضان سال میں ایک دفعہ, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ انوائرمنٹ دیتے ہیں. اور دن کے اندر اگر کچھ فرض ہے وہ صرف 5 وقت کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے علاوہ کیا فرض مانگا ہے ہم سے, اور یہ بھی اگر ہم نہ کر پائیں اور اللہ کے قریب نہ ہو پائیں تو سبحان اللہ افسوس ہے انسان کے اوپر. بالکل. اچھا, اس میں ایک اور یہاں پہ جو آیت ہے نا علی بھائی, وہ اللہ تعالیٰ کے مکر کے بارے میں, افامنوا مکر اللہ, کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے پاک ہے؟ مکر جو ہے اس کو, مکر اور قید, یہ دو الفاظ یوز ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اس میں ہم اس کو لوسلی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پلان سے, یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پلان سے. تو افامنوا مکر اللہ, کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان میں ہے, امن میں ہے, ایمان یعنی امن میں ہے اللہ تعالیٰ کے مکر سے. فلا یأمن مکر اللہ الا قوم الخاسرون, صرف وہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے وہ بچا ہوا ہے, سوائے صرف وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے بچے ہوئے جو خسارہ والے لوگ ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ کا مکر, اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اس کو وہ اپنے بارے میں سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے بچا ہوا ہے. دیکھیں اللہ یہاں پہ نا چاہ رہا ہے کہ انسان کمپلیسنٹ نہ ہو, انسان کمپلیسنٹ نہ ہو. یعنی کوئی بھی انسان اپنے بارے میں یہ نہ سمجھے, کوئی بھی یہ نہ سمجھے اپنے بارے میں کہ کیونکہ میں اپنے فرائض پورے کر رہا ہوں, اپنے فرائض دینی پورے کر رہا ہوں, تو بس میرے اوپر کوئی فتنہ نہیں آئے گا, میں پاک ہوں, مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی صحابہ جو ہے نا ایمان کے معاملے میں ڈرا کرتے تھے. جب آپ کوئی چیز پوزیس کرتے ہو نا علی بھائی, جب کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے نا, تبھی آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے سے ہی چھین لی جائے گی. یعنی صحابہ جتنا ان کا ایمان میں ارتقاء ہوتا تھا, جتنا ایمان میں اضافہ ہوتا تھا, اتنا وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے مکر سے. یعنی ان کو پتہ تھا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قصوروار ہو سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ میرے سے سوال ہو سکتا ہے. میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں, میں اپنے بارے میں یہ بات سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہم سب اس میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اب بتانے والے اور سنانے والے بن گئے ہیں. ہم صرف اب سننے والے نہیں, ہم سنانے والے ہی بن گئے ہیں. اور جہاں پہ وہ الحمدللہ فارچونیٹ ہے ہمارے لیے, اتنا ہی انفارچونیٹ بھی ہو سکتا ہے. حساب کتاب بھی اتنا سخت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کانوں میں اور ذہنوں میں بات ڈال دی ہے, اس کا ایک وزن ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حساب لے گا ہم سے. تو اہل ایمان جو ہیں جتنا اسلام میں ایمان میں وہ بڑھتے ہیں, ان کا ڈر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پلان کے معاملے میں اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ ابلیس کا معاملہ دیکھیں, ابلیس فرشتوں کی صف میں آ پہنچا اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے, اور وہ پھر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ہمیں بھی اس چیز کا جو ہے نا اندازہ ہونا چاہیے. اور اسی آگے چند آیات کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. اچھا, اللہ تعالیٰ کا مکر یا اللہ تعالیٰ کی قید, اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ تعالیٰ کا کیا پلان ہے, کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو پکڑ لیتا ہے جب انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا, جب انسان خود سمجھتا ہے کہ میں امن میں آ گیا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری کوئی پکڑ نہیں ہے. کیسے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے؟ استدراج سے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, ہم اس کو ڈھیل دیں گے یہاں تک کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. یعنی کیا معاملہ ہے, ہمارے علماء بتاتے ہیں استدراج کے بارے میں کہ
کبھی کبھار اللہ یہ کرتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ وہ گناہ کرتے ہیں, وہ پھسلتے ہیں, وہ غلطی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نا کوئی ایل کانسیکوینس نہیں ہوتا اس کا, کوئی بھی اس کو کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوتی, وہ پکڑا نہیں جاتا, چھپا لیتا ہے اپنی چیز کو, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے اوپر سے اس کو ایکسپوز نہیں کرتے. اب اگر تو وہ انسان سمجھنے لگ جائے کہ یار یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں, میں نے تو گناہ بھی کیا, کچھ نہیں ہوا, وہ پھر دوبارہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈھیل دیتے ہیں, ڈھیل, اور وہ ڈھیل اتنی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان جو ہے وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ گناہ وغیرہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ جا کے نا رسی کو کھینچتے ہیں پھر. یعنی صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ بالکل کوئی بھی ان کو پرابلم نہیں ہوتا تھا نا کسی قسم کا بھی, تو پریشان ہوتے تھے, کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ یار ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی ساتھ, ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن ہم اپنی فیملی میں یا اپنے کاروبار میں یا اپنی سواری میں اس کا اثر نہیں دیکھ رہے. تو وہ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ یار ہمارے ساتھ استدراج کا معاملہ تو نہیں ہوگا, یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگنور کر دیا, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اس کو کرنے دو, تاکہ یہ اور زیادہ نیچے گرے, اور زیادہ اپنا ڈگ از ہول ڈیپر, اور نیچے گڑھے میں گرے. تو انسان جو ہے نا اس کو کبھی بھی سیکیورٹی میں ہوں فرام اللہز پلاننگ اینڈ اللہز پکڑ. اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا کلیئرلی کہا کہ صرف جو لوگ خسارے والے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں. تو اہل ایمان جو ہیں جتنا زیادہ وہ ایمان میں بڑھتے ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کا ایک پارٹ ہمیں آگے ملتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. یہ اسی استدراج کی ایک طرح کی فارم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آیات کو ان لوگوں سے پھیر دیتا ہوں. یعنی ان لوگوں کی آیات کو کیسے پھیر دیتا ہوں, آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کن لوگوں سے پھیر دیتا ہوں اپنی آیات کو. یتکبرون فی الارض بغیر الحق, جو زمین پہ کبر کرتے ہیں, اور وہ پھیرنا کیا ہے, وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. ان کے سامنے ساری نشانیاں بھی آ جائیں گی نا, اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. نیکی کا رستہ دکھایا جائے گا, اس کو اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. جہاں برائی کی اپرچونٹی ملے گی اس کو پکڑ لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اور انہوں نے ان آیات سے غفلت اختیار کی. تو سبحان اللہ, یعنی ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ابھی ہم آگے سورہ انفال پڑھیں گے, اس کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نشانی منشن کرتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اس کے برعکس یہاں پہ یہ بندہ ہے جس کے سامنے ساری آیات بھی لے کے آئی جائیں تو وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات پہ عمل نہیں کرتا. تو سبحان اللہ, یہ کبر ایک کوالٹی ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم ضرور ریفلیکٹ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. کہ کبر کیا ہے کہ حق آ گیا سامنے, آپ کے سامنے ایک ایویڈنس آیا, آپ کو پتہ ہے یہ ٹروتھ ہے, اس کے باوجود آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں, اور کنسیڈرنگ ادر پیپل ٹو بی انفیریئر دین یو. آپ دوسروں کو سمجھ, یار یہ تو بندہ ہے ہی کوئی نہیں, میں کہاں, یہ کہاں پہ. اور یہ اس طرح کی کوالٹی ہے کہ یہ دونوں کام شیطان نے کیے تھے. پہلا کام شیطان نے کیا کیا تھا, شیطان نے ریجیکٹنگ دا ٹروتھ کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسجدو تو شیطان نے انکار کیا, اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو آگے سے اس نے ایروگنس کیا دکھائی, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. سو انسان کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے, یہ وہ صفت ہے اگر انسان کے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا دل کے اوپر اثر ہونا بند ہو جاتا ہے. اور یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی ہوگی نا دل میں تو یہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کبر کی جو صفت ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. آپ دونوں کی باتیں سنی تو یہ آیت میں کوٹ کرنا چاہوں گا. آیت نمبر 60 ہے سورہ مومنون کی. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. And they who give what they give while their hearts are fearful because they will be returning to their Lord. عائشہ صدیقہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون لوگ ہیں, کیا ان کے بہت گناہ ہیں؟ اب دیکھیں نا ان کا کتنا انوسینٹ اور بڑا لاجیکل سوال تھا کہ دنیاوی سینس میں کون ڈرتا ہے. جیسے میں کسی سے بات کر رہا ہوں, مجھ سے ڈر کے بات کر رہا ہے تو سم تھنگ از رانگ, سم تھنگ از فشی, میں تو یہ سوچوں گا نا. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں اس طرح سے ڈر کے اسپینڈ کر رہے ہیں, انہوں نے کیا ایسا کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ آؤٹ آف فیئر آف اللہ, کہ قبول ہوگا نہیں ہوگا. مطلب کیا ان کی یہ کنڈیشن تھی, یعنی سیلف ڈاؤٹ ہے ان کے اندر کہ کیا ہمارے اندر اتنا اخلاص ہے جس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. بیوٹیفل, کیا اللہ نے عکاسی کی ہے ان لوگوں کی. تو جزاکم اللہ خیر, ہمیں بڑا تزکیہ کرنا چاہیے جو باتیں آپ نے کی. اچھا, اس میں احمد بھائی یہ بھی کہ کچھ لوگ نا سوال بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, ہمیں مشکلات آ رہی ہیں, اور وہ فلانا بندہ جو ہے نا وہ تو کرپشن بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, ان کو تو مل ہی جا رہا ہے,
تو وہ آپ کے والی بات کی، وہ تو ڈرنا چاہیے، اللہ معاف کرے۔ سبحان اللہ، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ ابھی ہم سورہ اعراف ہی کی آیت سے گزرے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آپ احمد بھائی نے اہل القرآن والی بات کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دنیا کی نعمتیں فراوانی کر دیتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ ایسی فراوانی کرتے ہیں. اگر ورس میرے سامنے ایک دم آ جائے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کوٹ بھی کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ نے کھلی چھٹی دے دی ان کو، حتی اذا فرحوا کلی شیء، ہر چیز کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آپ اس طرح کے بندے یا قوم کو دیکھیں جو کہ کھلم کھلا اللہ کے نافرمان ہے، اور اس کے باوجود ان کے اوپر نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کی علامت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی فیصلے کی علامت ہے. زیادہ نظر انسان پکڑ اللہ معاف کرے نہ ہو جائے. تو بہرحال بہت زبردست آپ نے پیسج بتایا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں دیٹ از آیت نمبر 200 اینڈ آئی ول کنکلوڈ ود دس میری سیکنڈ ریفلیکشن. سورہ الاعراف، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، ایول سجیشن آئے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جب بھی کوئی اس کی طرف سے ایول وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ لو. انڈیڈ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور خوب جاننے والا. اچھا، یہ ایٹریبیوٹس بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں جو اللہ نے آپ نے کوٹ کیے. سمیع ہے اور علیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو دل کی بھی آہ سن لیتا ہے. تو تم جب اللہ کو پکارو گے تو وہ سن لے گا اور وہ تمہاری مدد کرے گا. دیکھیں، یہ عقیدہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے. جیسے امام کئیوں کے پاس ایک شخص آیا، کہا آپ نے مجھے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو تو وسوسے چلے جائیں گے، میرے تو نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک تیز دھار تلوار ایک چھوٹے بچے کو دے دوں تو وہ اس سے کیا نقصان کر لے گا دشمن کا، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے تو اٹھائی نہیں جانی. تو یہ جو ہے اذکار، ایمان کے اوپر کام کرو، ایمان کے، تمہارا بچوں والا تو ایمان ہے، تمہارا تو شاید ٹرسٹ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے نا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، سبحان اللہ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، بالکل. قبول کریں گے. تو ایک تو یہ، دوسرا اللہ جانتا ہے کہ وسوسے آتے ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے. اچھا سوری، اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں. او سی ڈی، جیسے ابھی پچھلی بھی ہم بات کر رہے تھے نا احمد بھائی، ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ڈرنا کہ قبول ہوگا نہیں ہوگا، اب پازیٹیو کائنڈ آف فیئر. ایک ہے بہت نیگیٹو، یعنی کہ اپنے آپ سیلف ڈسٹرکٹیو تھاٹ، کہ بندہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے کہ میں تو ہوں ہی منافق، میرا تو قبول. تو وہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ وہ والا ڈر جو آپ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں. اچھا، یہاں پہ یہ دیکھیں، ہمیں یہ بھی ہوپ بھی دیا جا رہا ہے کہ وسوسہ آتا ہے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی تو ایمان ہے، کیونکہ شیطان وہیں پہ حملہ کرے گا جہاں پر کچھ ہے، جیسے آپ نے کہا تھا جہاں سامان ہوگا وہیں چور ڈاکہ ڈالے گا. تو یہ ہوپ فل بھی ہے. لیکن اس میں جو میکانزم ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور سائیکالوجی کی روح سے بھی اٹ از این امیزنگ میکانزم. فوراً پکڑو. دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. جب ایک ٹوٹی میں سے پانی لیک ہو رہا ہے نا، تو سلوشن یہ نہیں ہے کہ وائپر ماری جاؤ، سلوشن یہ ٹوٹی کو بند کرو جا کے، ٹھیک ہے نا. اب ہم وائپر ماری جائیں، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، ہم نے شیطان کو فل موقع دیا ہوا ہے، مجھ پہ حملے بھی کرو، وسوسے بھی ڈالو، سب کچھ کرو، تو اعوذ باللہ ہم پڑھے نا. تو اس لیے فوراً پڑھو. کیوں؟ کیونکہ اگر نہیں تم وہ اس تھاٹ کو جنم لینے دو گے، پھر رات کو سوتے ہوئے وہ تھاٹ سوچو گے، وہ تو تمہارے لاشعور میں، سب کانشیس میں چلا جائے گا، اور پھر وہ پھیلتا جائے گا، تمہاری پرسنالٹی کو انفلوئنس کرے گا. اگر وہیں پہ پکڑ لو گے اعوذ باللہ، تو اس کا پاتھ وے نہیں بنے گا. کیونکہ ہم بیہیویئر ہمارا وہی ہوتا ہے جو ہمارے پاتھ وے نیورونس کے بن جاتے ہیں، اور وہ شروع ایک تھاٹ سے ہی ہوتا ہے. انفیکٹ میں آڈینس کو کہوں گا، ایک اینیمیشن نہیں ہے، ریئل ویڈیو ہے. MRI اسکین کے تھرو انہوں نے باقاعدہ نیورونس کے کنیکشن بنتے دکھائے کہ ایک بندہ ابھی کوئی چیز سوچنا شروع ہوا ہے تو اس سوچ سے متعلق اس کے نیورون کے کنیکشن برین کے بننا شروع ہو گئے. یعنی اتنی ڈیپ سائنس ہے. تو فوراً ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ادروائز یہ انٹروسو تھاٹس بن جائیں گے، ٹیمپٹیشنس کی طرف لے جائیں گے. ٹیمپٹیشن کا پورا ایک سائیکل ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ٹریگر سب سے پہلے دیتا ہے. ٹریگر کو اگر آپ نے وہیں پہ پکڑ لیا، اس کے فٹ سٹیپ کو آپ نے وہیں پہ پکڑ لیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی. جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ توبہ کرتے ہیں پھر اصلاح بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس توبہ کیے جا رہے، اصلاح کوئی کی نہیں. تو یہ اصلاحی سٹیپ ہے کہ آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے آپ کو بہت فائدہ دے گا. تو یہ میری طرف سے ٹپ ہے. اور ایک آخری بات دیکھیں، اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے. اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے کہ جو ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. تو آپ نے ذکر کیا تو شیطان بھاگ جائے گا انشاءاللہ، لیکن ایمان کے ساتھ، بلیف کے ساتھ کہ اللہ سمیع ہے اور اللہ تعالیٰ علیم ہے. اچھا، یہ بھی ہم جو بھی باتیں کر رہے ہیں نا، اس میں قرآن نا ہمیں کچھ یونیورسلز دیتا ہے اور ہمیں زاویہ دے رہا ہے دنیا کو دیکھنے کا، جو بہت ظاہری نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابھی یہاں پہ بات ہوئی
کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی دنیاوی لحاظ سے وہ بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک لحاظ سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ یار یہ سپرفیشل چیزیں نہ دیکھو, جو اس سے پیچھے ہے نا اس چیز کو دیکھو, اور وہ ایمان کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے اس کو. اور یہاں پہ بھی جیسے فاستعذ باللہ یعنی شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا شیطان سے, یہ بھی یعنی ایسی چیز ہے جو آپ کو شاید اس طرح مٹیریلی نظر نہیں آتی, لیکن ایمان والے جو ہے نا وہ جب اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرتے ہیں, شروع میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرنا ہے, آپ نے اللہ کو اگر اللہ مانا ہے نا تو بس سر تسلیم خام کر کے اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرو, لیکن پھر تجربے کے ساتھ نا ود ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بتا دے گا, پختہ یقین ہو جائے گا آپ کو کہ یار اس میں ہی خیر ہے اور اسی سے جو ہے نا آگے بہتری ہے. اب یہاں پہ ایک آخری آیت میں شیئر کروں گا, اور یہاں پہ بھی ایک اور اصول ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے ہم یہ چیز ہوتے دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں, خاص طور پہ جب سے غزہ کے اوپر ایک بربریت چھائی ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ, کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنا مال خرچیں گے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا جائے, وہ اپنا مال خرچیں گے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا جائے. اب جب یہ ہوگا تو آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے 30-40 سال سے بڑا مال خرچہ جا رہا ہے اسلام کو روکنے کے لیے, خاص طور پہ پچھلے اگر آپ 25 ایئرز لے لیں 9/11 کے بعد سے کتنا زیادہ پیسہ خرچہ ہے, کتنی زیادہ انسٹیٹیوٹس بنے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اسلام کو اللہ تعالیٰ کے راستے کو بند کرنے کی کوشش کی جائے کہ لوگوں کو اس راستے سے روکا جائے, لوگوں کو اس راستے سے ڈرایا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا, تو یہ پس خرچیں گے, یہ خرچ کریں گے, اور جب یہ خرچ کریں گے آپ کو اس کے نتائج بھی نظر آئیں گے. تو ہو سکتا ہے انسان یہ چیز دیکھ کے کہ یار پورا گلوبل ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے, اب تو کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہیں ہے, اس آنکھ سے نہیں دیکھنا, مجھے ایمان والی آنکھ ہے جس کی اللہ تعالیٰ ٹریننگ کرانا چاہتا ہے قرآن میں, اس کے ذریعے دیکھو. فَسَيُنْفِقُونَهَا, تو یہ پس خرچیں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ, پھر یہی ان کا خرچنا اور یہی ان کی جو ہے نا یہ محنت جو انہوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے, یہی ان کے لیے حسرت بنے گی, اسی کے اوپر ان کا ریگریٹ ہوگا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ, اینڈ پھر یہ ڈیفیٹ کر دیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ پیسے خرچیں گے اور ان کو ہو سکتا ہے کامیابی ملے گی شروع میں, لیکن یہ خرچیں گے, لیکن پھر ان کو ایک ریگریٹ ہوگا. اور پھر یہ ہم نے تو اپنی زندگی میں یہ افغانستان میں ہوتے دیکھا ہے, یہ بالکل وی ہیو سین دس پلے آؤٹ. تو یہ ایک لارجر اسکیل کے بھی اوپر بھی ایسے چلے گا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا اینڈ جو ہے نا انہی لوگوں نے جنہوں نے پیسے خرچے اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے کے لیے لوگوں کو, یہ اپنے پیسے بھی ضائع کریں گے, اس دنیا میں ان کو حسرت بھی ہوگی, اس دنیا میں ڈیفیٹ بھی ہوں گے, لیکن صرف یہ نہیں جہنم میں بھی پھر اکٹھے کیے جائیں گے. تو انسان جو ہے نا ظاہر ہے مایوسی ہوتی ہے, انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے جو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے حالات جو ہیں, اور ظاہر ہے اس میں یہ بھی میسج نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا. نہیں, انسان کو, مسلمان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ان آیات کو جانیں کہ یار غلبہ جو ہے وہ اہل ایمان کا ہے, ان کا ہے, اللہ کو نکال دیتے ہیں. ہاں, ہم کیونکہ ہم صرف جو مٹیریل ورلڈ ہے اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور قرآن بار بار ہماری جو ہے اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ یار دنیا کو ان اصولوں کے اوپر نہیں دیکھنا. وہ کثرت الخبیث والی بھی آپ نے آیت شیئر کی تھی کہ اس سے جو ہے نا تعجب میں نہیں آنا. تو جو پرنسپلز اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں یہ انشاءاللہ یونیورسلز ہیں, اور اگر انسان ٹرسٹ کر کے ان کے اوپر عمل کرنا شروع کرے گا وہ خود دیکھے گا اپنی زندگی کے اندر کہ یہ ایسے ہی ہے. یہ احمد بھائی نے جو توکل والی بات کی ہے, سبحان اللہ, سورۃ الانفال کیونکہ مدنی صورت ہے, اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ الانفال جو ہے یہ بدر کے ضمن کے اندر نازل ہوئی تھی, یعنی بدر کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے. سبحان اللہ, میں نے جو آخری ریفلیکشن شیئر کرنی تھی وہ بھی بیسیکلی اسی پوائنٹ کے ارد گرد گھوم رہی تھی, توکل کے ارد گرد. ایک بڑا پروفاؤنڈ چیز ہے سیرہ کے اندر, اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کے اندر ورس نمبر 12 کے اندر کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا, جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ تمہارے ساتھ ہوں میں, فثبتوا الذین آمنوا, تو تم نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا ہے. سبحان اللہ, علماء کہتے ہیں, دیکھیں یہاں پہ آپ غور کریں کہ یہ جو فرشتے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں بدر کے جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا, علماء کہتے ہیں آپ غور کریں کہ فرشتے تب نہیں نازل ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ مدینہ کے اندر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ مدینہ سے باہر نکلے, جیسے ہی یعنی جنگ کا معاملہ آیا, ایسا بھی نہیں ہوا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے فرشتے آ گئے کافروں کو انہوں نے ہرا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کری جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے, اور یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے جب ان سے مقابلہ شروع کیا, اپنے سارے مینز اختیار کیے, پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے رہے, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پیچھے گر گئی, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کے آپ کو پیچھے سے پکڑا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یعنی پکار کو قبول کرے گا. اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی.
اسی طریقے سے آپ احزاب کی جنگ بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب احزاب کو وہاں سے دور کیا، بھگایا، تو وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی تھی وہ مسلمانوں کے سارے جو مینز تھے ان کو اختیار کرنے کے بعد آئی تھی. بالکل تو ہم اس زمانے کے اندر رہتے ہیں کہ جب دونوں چیزوں میں سے نا کچھ ایکسٹریم کو اختیار کر لیا جاتا ہے. رائٹ یا تو انسان کا اب وہ دور آ گیا کہ ہر قسم کا جو اعتبار ہے، ٹرسٹ ہے، وہ صرف مٹیریل چیزوں کے اوپر رہ گیا ہے. یا ایک دوسری ایکسٹریم آ جاتی ہے آپ کے پاس کہ آپ کوئی اپنی طرف سے ایفرٹ ہی نہیں کرتے اور آپ سارا کا سارا جو چیز ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کر دے گا. جبکہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں یا بدر والا معاملہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی کوشش کی. عکاشہ بن محسن تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکڑی پکڑائی، انہوں نے کہا اس سے جا کے لڑو، اور وہ لکڑی معجزاتی طور پہ تلوار بن گئی. یعنی انہوں نے کوشچن نہیں کیا کہ میں اس مینس کو میں نہیں اختیار کروں گا، انہوں نے اس مینس کو یوز کیا اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ اس کو تلوار کے اندر بدل دیا. یعنی بڑا پروفاؤنڈ میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے مینز اختیار کرنے چاہیے. اگر آپ جاب کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ پریشان ہیں، اگر آپ کو کوئی کسی قسم کے کانفلکٹس کا سامنا ہے، آپ اپنے سارے مینز اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعا کریں، اور پھر یو ٹرسٹ آن اللہ رادر دین دا مینز. آپ ان مٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے. سو دس از واٹ آئی ہرڈ فرام سورۃ الانفال. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج پارہ نمبر 12 ڈسکس کریں گے، اور اس میں سورہ ہود ورس 6 to 123 یعنی پوری سورہ ہود اینڈ ہوتی ہے، اور سورہ یوسف آیا نمبر 1 سے 52 1 to 52. اور میری پہلی ریفلیکشن پہلی آیا ہی ہے جو پارہ 12 کی پہلی آیا ہے، اینڈ دیٹ از وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. And there is no creature on earth but that upon Allah is its provision. And He knows its place of dwelling and place of storage. All is in a clear register. اس آیت کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ تفسیر ابن کثیر میں نقل ہے ان کا یہ جملہ. He says کہ every worry I have, this ayah removes it from me. اور ایک اور سلف تھے، ان کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں تو میں قرآن کی 3 آیات اپنے مائنڈ میں لاتا ہوں. بڑی خوبصورت وہ آیات ہے. ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کہ اگر اللہ تمہیں وکٹری دینا چاہے تو کون ہے اس کے علاوہ جو وکٹری، تو کوئی نہیں روک سکتا اس وکٹری کو، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کوئی بھی نہیں دے سکتا. کانٹیکس یہ اس آیا کا. دوسری آیا انہوں نے کہا سورہ یونس کی آیت نمبر 107 جس میں اللہ کہتے ہیں if Allah should touch you with adversity there is no remover of it except him. اور تیسری جو آیا انہوں نے کہا وہ یہی ہے، آیا نمبر 6 سورہ ہود. اور اس میں بہت سے ہمیں خوبصورت لیسنز ملتے ہیں، سو ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے رزق از گارنٹیڈ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کریچر نہیں ہے اس دنیا میں لیکن یہ کہ اس کا رزق گارنٹیڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے. اب رزق میں کیریئر بھی ہے، میرج بھی ہے، اس میں پیسہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اس ہار کا رزق اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے. ہماری جاب ہے رائٹ ایفرٹ اور توکل کرنا اللہ رب العالمین پہ، نہ کہ کرونک اور سلیپ لیس انگزائٹی، کہ لوگ اپنی راتیں بھی برباد کر دیتے ہیں، اپنی مینٹل ہیلتھ بھی برباد کر دیتے ہیں سوچ کے. دوسرا اس کا ہمیں ایک اور جو ہے وہ پتہ لگتا ہے، ایک پہلو نمبر 2، اینڈ دیٹ از ہی نوز ویئر دا رزق از اینڈ ہی نوز ویئر وی آر. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نوز اٹس پلیس آف ڈویلنگ اینڈ اسٹوریج. اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت تم کہاں پر ہو، ویئر یو ول موو اینڈ ویئر یور سسٹیننس از اسٹورڈ. ریفلیکشن اس سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ مے بی ہمارا رزق ہم سے بہت دور ہے لیکن حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قریب لے جائے گا یا اس رزق کو ہم تک لے آئے گا. اور کئی بار زندگی میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم ایک چیز امیجن بھی نہیں کر رہے ہوتے اور وہ ہم تک آ جاتی ہے، اور کوئی اپرچونیٹی آ جاتی ہے. لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک جاب جا رہی ہے، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلی جاب ریڈی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. سو دوسری چیز. تیسری چیز کہ رزق از بیونڈ مٹیریل. یہ بھی ہمیں جو ہے سمجھنا چاہیے کہ رزق صرف پیپر کرنسی نہیں ہے بلکہ ہیلتھ ہے، ریلیشن شپس ہے، گائیڈنس از آلسو رزق، پیس آف مائنڈ از آلسو رزق، ٹائم ویلتھ از آلسو رزق، ٹائم میں برکت. اکثر ہم جب اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور فکر کر رہے ہوتے ہیں ہمارا رزق نہیں بڑھ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی ہوئی ہے، انہیں کوئی بیماری نہیں آ رہی، دس از آلسو رزق. اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ہمیں اچھی سواری دی ہو جو بار بار ہمارا بہت زیادہ پیسہ نہیں لگوا رہی، دیٹ از آلسو رزق. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بچے دی ہوں، سو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی رزق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیا ہے اس میں پھر
میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے اٹس پلیس آف ڈویلنگ اینڈ اٹس پلیس آف اسٹوریج اینڈ آل از ان اے کلیئر ریکارڈ. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کام ڈاؤن کر رہا ہے کہ یو میک دا رائٹ ایفرٹس, توکل کرو لیکن رائٹ ایفرٹس بھی کرو. جیسے ہمیں سیرت سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایفرٹ کی اور 20 سال بعد 21 سال بعد جا کے فتح مکہ ہوا ہے ود دا رائٹ ایفرٹ. اوبیسلی اٹ واز آلدو ریٹن فار رسول اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کامیاب ہونا ہے کانکویسٹ آف مکہ میں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایفرٹ نہیں کرنی. تو سیرت سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ جو آیاز ہیں یہ اس لیے ہیں بیسیکلی کہ انسان پریشان زیادہ نہ ہو. یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان کے کہ چونکہ لکھا ہوا ہے تو اب تو ایفرٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کے کانٹیکسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیا بہت ریلیونٹ ہے, اور ہمیں بھی جیسے اسلاف قرآنی آیاز نوٹ کیا کرتے تھے اور نوٹ کر کے ان سے اپنی کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے, آئی تھنک کہ ہمیں بھی قرآن کی ایسی آیاز نوٹ ڈاؤن کر لینی چاہیے. اور اسی سے متعلق وہ بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3, کہ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہر رستے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ کوئی بنا دے گا, اللہ اسے نکال لے گا جو بھی پرابلم سے وہ گزر رہا ہے, اور وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو اس کے ساتھ میں اٹیچ کروں گا تقوی کو بھی کہ رزق آپ کو ملے گا لیکن یو ہیو ٹو میک دا رائٹ ایفرٹ, اور تقوی اختیار کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کا. سو دس از مائی فرسٹ ریفلیکشن. علی بھائی آپ نے جو ایک مسکنسیپشن ہے نا رزق کے بارے میں, اس کو بڑی اچھی طرح بیان کیا کہ رزق جو ہے صرف پیسہ نہیں ہے, صحت, ایمان, بالکل, اولاد, یہ سب رزق کے اندر شامل ہے. ہم شاید کبھی کبھار نا صرف پیسے کے بارے میں اور ایک وہ مٹیریل جو ہے اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہی شاید رزق ہے. اچھا, اسی طرح ہماری نا ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, اور ایک فالس میں سمجھتا ہوں ڈائیکوٹمی ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے دین اور دنیا والے کمپیریزن کے اندر, کہ دین کے دنیا, صحیح, اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا کمپیریزن ہے کہ یعنی یا تو دین چوز کر لو یا دنیا چوز کر لو. حالانکہ دین جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی ہے, دنیا میں ہی رہ کے دین آپ نے چوز کرنا ہے. تو اس سے جو بہتر اور بلکہ قرآن سے جو ثابت کمپیریزن ہے وہ دنیا اور آخرت کا ہے. جی ہاں, جیسے سورہ اعلیٰ میں بھی ہے نا, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ تم دنیاوی زندگی کو پریفر کرتے ہو بلکہ آخرت جو ہے وہ خیر اور باقی رہنے والی ہے. تو کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دین اور دنیا والا ہم ایک کمپیریزن کر دیتے ہیں نا, اس سے خاص طور پہ نوجوان جو ہیں اور اپنی وہ زیلسنس کے اندر وہ اپنی جو جائز اور جو دنیاوی محنت وغیرہ ہے اس پہ بھی اپنے آپ کو کمپرومائز کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں, اور ایک لحاظ سے نا غربت کو اور فقر کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ وہ شاید زہد ہے. تو یہاں پہ بھی نا اللہ نے سورہ ہود میں بھی ادھر فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا, کہ جو بھی انسان دنیاوی زندگی چاہتا ہے اور اس کی چمک دھمک, تو پھر ہم اس کو اسی کی طرف کر دیں گے اور پورا دیں گے, اس کا عمل جو ہے اسی پہ ہوگا تو ہم بھی اس کو پورا وہی دیں گے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بلیم کر رہے ہیں کہ صرف دنیا کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے, آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, کہ ان کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی نا دنیا اور آخرت کا ایک کمپیریزن. اب دیکھیں دنیا میں رہنا ہے, کس طرح رہنا ہے, مال کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے, کسب جو ہے یعنی ارننگ جو ہے, معاش جو ہے, اس کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. آئی تھنک اس کے اوپر نا باقاعدہ ہمیں نا اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. اچھا, یہ غریب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم غریب ہو یا عابر السبیل یا راہ چلتے مسافر. اچھا, یہ غریب یہ اردو والا غریب نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بالکل یعنی فقر ہے. یہ غریب ہے یعنی اجنبیت, اسٹرینج, یعنی دنیا کو اپنے دل میں بسا نہ لو بالکل, یعنی مٹیریلسٹک نہ ہو جاؤ, صرف اسی زاویے سے ہر چیز کو نہ دیکھو, یعنی اس سے ڈس ایسوسیشن رکھو, بی اسٹرینج ود ریگارڈس ٹو دس. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی بیان کی اپنی اور دنیا کا, یعنی میرا اور دنیا کا ریلیشن شپ کیسا ہے. مالی ولی دنیا, یعنی میرا اور ریلیشن شپ کیا ہے دنیا کے ساتھ. ما انا فی الدنیا الا کراکب, میں صرف دنیا کے معاملے میں ایک گھوڑ سوار ہوں جو کہ استظل تحت الشجرہ, جو آرام کرتا ہے ایک درخت کے نیچے, ثم راح وترکها, آرام کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی انہوں نے جو مثال بیان کی ہے کہ میں ایک مسافر ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں پہ ٹرانزٹ کرتا ہے, ویٹ کرتا ہے, رکتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے. یعنی دنیا وہ ٹرانزٹ ہے. جیسے ہم کسی نے یورپ اگر ٹریول کرنا ہے تو دبئی میں تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں, تو دنیا وہ ہے. یعنی دنیا بیسکلی اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری نیچر کی چیز ہے. ادھر آپ نے کمانا ہے, اچھا کمائیں, اچھا کھائیں, محنت کریں, بلکہ ہمارا دین جو ہے وہ پرائرٹائز کرتا ہے
پیسے کمانے کو بھی اور حلال کمانے کو. آپ دیکھیں ہمارے جو صحابہ میں سے جو سب سے بہترین صحابہ ہیں وہ 10 مبشرہ ہیں، 10 صحابہ جو ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں اف ناٹ آل آف دیم وہ کاروباری تھے. یعنی اہل الصفہ جو ہیں، ابو ہریرہ ہو گئے، بلال ہو گئے، خباب ہو گئے، صہیب ہو گئے، یہ سب بھی الحمدللہ صحابہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیگر جگہوں پہ بشارت جنت کی بھی دی، جیسے بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. لیکن وہ مالی طور پہ کمزور تھے. ہم نے جوڑ دیا ہے دو چیزوں کے، کیا کہ ریلیجوسٹی ہے تو مال نہیں ہو سکتا، مفلسی. ہاں مفلسی. لیکن ایسا ہے نہیں. آپ صحابہ کے بارے میں دیکھیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر روز ایک غلام آزاد کرتے تھے. پیسہ تھا تو غلام آزاد کرتے تھے نا. ابو بکر صدیق کو دیکھیں، ابو بکر صدیق کے میزان میں بلال بھی ہیں. کیسے آئے ان کے میزان میں بلال؟ انہوں نے اپنے پیسے سے ان کو آزاد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. سعد بن ابی وقاص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ بیمار تھے تو ان کو تھا کہ شاید وہ اس بیماری کو سروائیو نہ کریں. تو انہوں نے اپنے جذبے میں آ کے کہا کہ میں اپنا سارا مال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ کام نہ کرو. اس نے کہا میں آدھا مال دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہ کرو. انہوں نے کہا میں 1/3 دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الثلث والثلث کثیر، کہ ٹھیک ہے 1/3 دے دو لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم دو تو بہتر ہے. یعنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کیا کہ یہ نہ ہو کہ تم اس جذبے میں آ کے سارا اپنا مال دے دو صدقے میں، اور تمہاری جو نیچے اولاد ہے ان کو کچھ بھی نہ ملے، اور وہ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ کریں اور سوال کریں. تو یہ ہم نے جو ایک دین دنیا والا ایک ریلیشن شپ بنایا ہوا ہے، یا دین دار اور وہ پیسے نہیں کما سکتا یا پیسہ نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس، یہ ڈائیکوٹمی جو ہم نے کریٹ کی ایک فالس ڈائیکوٹمی ہے. اصل جو امتحان ہے یہ کہ انسان پیسے والا بھی ہو، پیسے کمانے والا بھی ہو، لیکن اس کو دل میں اس نے جگہ نہ دی ہوئی ہو. دل میں جو ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ ہو، دل میں اس کی آخرت ہو، اور پیسے کے ساتھ وہ ایزیلی ڈپارٹ بھی کر سکے. زکوٰۃ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پیسے سے ڈپارٹ دینے والا کیسے بننا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایک ریلیشن شپ دنیا کے ساتھ کس قسم کا ہونا چاہیے دین کے پیراڈائم کے اندر. بارک اللہ فیک احمد بھائی. جس طرح بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں نے بھی ایک جو ڈائکوٹمی سوسائٹی کے اندر بنی ہوئی ہے، غلط العام چیزیں، اس کو میں بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ. لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ ایک ہالسٹک اوور ویو سورہ ہود کا بھی ہم دیں، کیونکہ پارہ نمبر 12 کے اندر سورہ ہود اور کا میجر ایک پورشن ہے، تقریباً ساری سورہ ہود ہی ہے، اور آخری جو ربع ہے وہ سورہ یوسف کا بیسیکلی سٹارٹ ہے. سورہ ہود بڑی یونیک ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان صورتوں میں سے آتی ہے جن صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے احوال ذکر کیے. نوح علیہ السلام کا شروع میں کیا، ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کے اوپر جو عذاب آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا جب ان کے کچھ سفید بال آنا شروع ہوئے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کے گنے چنے علماء فرماتے ہیں تقریباً کوئی 18 سے 20 سفید بال تھے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یعنی پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے اوپر تو بڑھاپے کے آثار آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ الفاظ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت. مجھے ہود نے، سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون، سورہ نبا نے، سورہ اذا الشمس کورت، سورہ کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی سبحان اللہ، آپ غور کریں ان آیات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا اثر ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اور سبحان اللہ، اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی قرآن کے اوپر تدبر کرنے کا، تفکر کرنے کا. اللہ دیکھیں نا، فرماتے ہیں قرآن میں جتنے واقعات ذکر کرتے ہیں اگر آپ یہ الفاظ جمع کریں، اللہ فرماتے ہیں لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ سوچیں، لعلہم یتذکرون، شاید یہ نصیحت حاصل کریں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ میری طرف لوٹیں، لعلہم یتضرعون، شاید یہ میرے آگے گڑ گڑائیں، اپنے آپ کو جھکا دیں. یعنی سبحان اللہ، وہ تاثیر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان آیات کا، ان واقعات کا، یہ کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں بتائی گئیں، یہ اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ان سے تم سبق لو. اور سبحان اللہ، میں کبھی غور کرتا ہوں، دیکھیں یہ وہی قرآن تھا جو کہ قریش کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور وہ ان کہانیوں کو، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو یہ کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں سنا رہے تم ہمیں. یعنی نیک لوگ آئے، انہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، باقیوں نے جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے اوپر عذاب آیا. سبحان اللہ، میں غور کرتا ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ، میرے لیے اب قریش کہانی بن چکے ہیں. جن قریش کے لوگوں نے اس سنت پہ عمل کیا، نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگوں میں جو کشتی میں تھے انہوں نے عمل کیا، آج ہم ان کو صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور آج وہی قریش کے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آج ہم ان کو ابو جہل، ابو لہب کے نام سے جانتے ہیں. یعنی سبحان اللہ، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کے طریقے، اللہ کی سنت نہیں بدلنے والی. اور یہ میرے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے، ہم سب کے اوپر اپلائی کرتا ہے کہ آج نہیں تو کل ایک دن ہم بھی دنیا کے اوپر کہانی بن جائیں گے.
تو میں اور آپ ہم کیا لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم کس کی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی ان انبیاء کی کشتی کے اندر جس کشتی میں وہ لوگ شامل ہوئے جنہوں نے انبیاء کے میسج کو اون کیا، یا اس کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں، اس طوفان کے اندر آنا چاہتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا؟ تو یہ سورہ ہود جو ہے بڑی ہلا دینے والی صورت ہے، اگر آپ واقعات پڑھیں تو انسان کو یہ ہلا دیتی ہے. جزاک اللہ خیر bro. My second reflection is from Surah Yusuf and verse number 15. اور بہت دلی بھی ایک تعلق ہے میرا سورہ یوسف سے، ایکچولی اس لیے بھی کیونکہ سب سے پہلے جو سورہ میں نے تفسیر سے پڑھی تھی ڈیٹیل میں سورہ یوسف تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں ڈیوو میں تھا اور میں جی آئی کے یونیورسٹی جا رہا تھا. تو اس دوران الحمدللہ دیٹ واز اے گڈ ایج. تب یہ اسمارٹ فونز نہیں ہوتے تھے، ٹائم اتنا ضائع نہیں ہم کرتے تھے. تو آئی واز ایکچولی ریڈنگ دا تفسیر بک ان بک فارم الحمدللہ. تو دوسرا ظاہر ہر انسان کچھ نہ کچھ تکالیف سے اور آزمائشوں سے گزرا ہوتا ہے. تو یہ آیا میرے لیے اس دور میں بھی بہت زیادہ ایمان بوسٹنگ تھی، اور بڑا اس آیا نے مجھے کھڑا کیا الحمدللہ ایک خاص ایسے ٹائم پہ جب آئی واز ویری ڈاؤن. اینڈ دیٹ از یہ واقعہ کہ جب یوسف السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو وین دے ٹوک ہم آؤٹ اینڈ اگریڈ ٹو پٹ ہم انٹو دا باٹم آف دا ویل بٹ وی انسپائرڈ ہم اوحینا الیہ، اور ہم نے وحی کی، انسپائر کیا اس کو. کیا کہا کہ یو ول شیورلی انفارم دیم سم ڈے اباؤٹ دس افیئر آف دیئرز وائل دے ڈو ناٹ پرسیو. اس کو تھوڑا سا ان پیک میں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں دس آیا ٹیچز اس کہ ہٹنگ راک باٹم از آفن دا اسٹارٹ آف اے نیو جرنی، ناٹ نیسسریلی دی اینڈ. یعنی دیٹ ویل واز ناٹ دا گریو آف یوسف علیہ السلام، دیٹ واز دا کلاس روم آف یوسف علیہ السلام، اور اٹ ٹاٹ ہم سو مینی تھنگس. ریزیلینس کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بیان کر دوں آڈینس کو کہ دا ایبلٹی ٹو باؤنس بیک، دیٹ از ریزیلینس. اور اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. ریزیلینس کے بڑے انگریڈینٹس ہیں سائیکولوجیکلی اسٹڈی کیا جائے. اس میں آپٹیمزم ہے، اس میں ہوپ ہے، اس میں سیکھ کر آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، لرننگ فرام وٹ ایور از ہیپننگ. یعنی وہ جو ایک کوٹ بھی ہے نا کہ وین لائف تھروز لیمنز ایٹ یو میک لیمنیڈ. تو یہ ریزیلینٹ لوگوں کی ایک وہ نشانی ہے کہ وہ ایکچولی اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دیکھیے کہ یہاں پر بہت ایک ٹرومیٹک ایونٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچہ وہ ہی از اباؤٹ ٹو بیکم ویری لونلی آل الون ان ڈارکنیس. وہاں پہ رات جب ہوئی ہوگی کیا سین ہوا ہوگا، پھر باہر ولف ان کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی. سو کوئی اور ہوتا میرے تو خیال میں شاید اپنی کانشیسنیس کو لوز کر دیتا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہیں کام ڈاؤن بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی انسپائر کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم انہیں بتا رہے ہوگے حالات کیا ہیں. سو دس مینس یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہر مظلوم کے لیے یہ آیا کتنی موٹیویشنل ہے، کتنی پاورفل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا اسٹیٹس دے گا. اچھا، اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام آپ دیکھیے کہ ہی فاؤنڈ میننگ ان آل دس. اینی ون ایلس وڈ ہیو ٹرنڈ بٹر، ویری بٹر. لیکن یوسف علیہ السلام بیکیم اے ویری پازیٹیو انڈیویجول، اور این انڈیویجول ود اے ویری ہائی پوٹینشیل. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ وہ اپنے بھائیوں کو معاف فرما رہے ہیں جب کوئی اور ہوتا ہے وہ پنش کر دیتا. یعنی ہی ہیڈ آل دی ایبلٹی اینڈ اپرچونیٹی ٹو پنش دیم. یعنی وہ کنگ کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے، ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ کیا وجہ تھی کہ وہ اتنے پازیٹیو بن گئے؟ تو تھوڑا سا میں وہ سائیکولوجیکل اینگل سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے ڈارکنیس اور آئسولیشن میں جب بہت سے لوگ لونلینس اور ڈسپیئر کا شکار ہوتے ہیں، اس وقت انہوں نے توکل شو کیا، اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پلان کو سمجھا. اور یہ ایک تربیت بھی تھی، یعقوب علیہ السلام کی بھی تربیت تھی اوبیسلی. تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا یوتھ کو کہ دیکھو اس سے پہلے کہ تم پر کوئی ڈارک ٹائم آئے، کوئی لونلینس اینڈ ڈسپیئر کا ٹائم آئے، دین کا علم حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لو، کیونکہ یہ چیزیں تمہیں اس موقع پہ بہت فائدہ دیں گی، اور یہ چیزیں تمہیں ہیل ہونے میں بہت فائدہ دیں گی. اگر دین کا علم نہیں ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام بھی بار بار بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ، یعنی علم کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں. تو علم جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا بہت بڑا ویپن بن سکتا ہے اگر صحیح سے حاصل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسپیشلی جو نالج ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام وہ فرام پٹ ٹو پیلس، دس از سو انسپریشنل کہ ایک بچہ جو ہے وہ پٹ سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ پیلس تک جاتا ہے، اور وہ پیلس میں اپنا مقام بناتا ہے، اور اس کے بعد سبحان اللہ ان کو ایک بہت بڑی پوزیشن مل جاتی ہے. دس از ریئل اسٹوری. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت موٹیویشنل ہیں کہ وٹ مے بی لکنگ لائک دی اینڈ از ایکچولی دا اسٹارٹ آف سم تھنگ ویری گریٹ، پرووائڈیڈ کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں، پرووائڈیڈ یو نو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پرووائڈیڈ آپ فارگیونیس کے ساتھ چلیں، احسان کے ساتھ چلیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے محسنین کا بار بار تذکرہ کیا ہے سورہ یوسف میں. اللہ تعالیٰ کو محسنین سے محبت، اور محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو ایکسلنس کے ساتھ چلتے ہیں، جو ایکسٹرا کرتے ہیں.
یعنی یوسف علیہ السلام نے جیسے معاف کر کے دکھایا کہ وہ محسن کیوں تھے. سو یس میرے لیے یہ آیا بہت انسپریشنل ہے. اور آج یوتھ جو لونلی فیل کرتے ہیں, ڈسپیئر فیل کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ یہ سیکھیں کہ لائف از ناٹ اینڈنگ یٹ. انشاءاللہ یہ وونڈز آپ کو ایمپتھی بھی سکھائیں گے. دیکھیں جو انسان خود پین سے گزرا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے پین بہت زیادہ فیل کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یوسف علیہ السلام وہ بہت زیادہ ریزیلینٹ بھی بنے, ایمپیتھیٹک بھی بنے, اور بہت میننگ فل انڈیویجول بنے, کیونکہ انہوں نے پرابلم کو ان دا رائٹ وے ہینڈل کیا. تو ہمیں رائٹ وے میں پرابلم کو ہینڈل کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ اس سارے سے. جزاک اللہ خیر. اچھا میں اس میں نا یہاں پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے مینشنڈ, اس میں سے نا میں ایک بڑی پروفاؤنڈ کچھ آیات ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا, لیکن اس کے اندر سے جو ایک لیسن ہمیں ملتا ہے اور اس کو میں جوڑنا چاہوں گا کسی اور چیز کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا, ورڈز, وہ بامعنی ہوتے ہیں, دے کیری میننگ. اور اگر تو ایک ورڈ ہے اس کا میننگ میرے ذہن میں کچھ ہے اور آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے, تو پھر ہم سیم پیج کے اوپر نہیں ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے دعوت دی اور اس دعوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کیونکہ لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا. نوح علیہ السلام کی اللہ سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی یا ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ ان کے اہل کو, اہل کہتے ہیں فیملی کو, اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کرے گا. تو جس وقت فلڈ آیا ہے اور بڑی بڑی ویوز آنا شروع ہوئی ہیں, تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ اور کشتی میں میرے ساتھ آ جاؤ, تم بچ جاؤ گے. تو اس نے انکار کیا, اس نے کہا میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا. اچھا جب وہ غرق ہو گیا نوح علیہ السلام کے سامنے, تو ظاہر ہے نوح علیہ السلام بھی ایک باپ ہیں اور باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا ربی ان ابنی من اہلی, کہ اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا, وان وعدک الحق, اور تیرا وعدہ تو سچا ہے, وانت احکم الحاکمین, اور تو تو بہترین ججز میں سے ہے. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ ہلاک کیسے ہو گیا, تو میرے فیملی میں سے تھا اور تو نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں فیملی کی کیا ڈیفینیشن تھی اور نوح علیہ السلام کے ہاں فیملی کی کیا ڈیفینیشن تھی, فرق انڈرسٹینڈنگس تھیں. تو دے ور ناٹ آن دا سیم پیج. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک, کہ اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا, یہ تیری فیملی میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے, اس کے نیک اعمال نہیں تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, تو میرے سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے پھر نوح علیہ السلام کو ڈانٹا اور پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی. تو دیکھیں یہاں پہ نوح علیہ السلام کے ذہن میں فیملی ہونا بلڈ سے ایسوسیٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کے ساتھ, ایمان کے ساتھ ایسوسیشن ہے تمہاری فیملی کی. اسی چیز کو میں جوڑوں گا ایک براڈر پرسپیکٹیو کے ساتھ کہ ہمارے بھی تصورات جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے, ڈیفینیشنز. مثال کے طور پہ ہم اپنے آپ کو سب کو کہتے ہیں مسلمان, الحمدللہ اور انشاءاللہ مسلمان ہیں سب, لیکن اصل بات یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں, یہ اصل سوال ہے. کیا ہمارے ہاں جو پیرامیٹرز ہیں, ہمارے پیرامیٹر تو یہ ہے نا کہ میرے امی ابو مسلمان, میرا نام احمد ہے, میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا اور شراب نہیں پیتا تو میں مسلمان ہوں. یعنی اسینچلی تو ہم نے یہ پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں. کیا یہی پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہے؟ کیا یہ ایمٹی ورڈز ہیں مسلمان ہونا؟ کیا ہماری ڈیفینیشن آف مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی سیم ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو لیبل کر رہے ہیں؟ بہت ضروری ہے یہ بات. اور آپ دیکھیں کہ شیطان نے لوگوں کو گمراہ ایسے ہی کیا ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم جب ختم ہو گئی تو پیچھے کون رہے؟ اہل ایمان رہ گئے. پھر انہوں نے آگے پروجنی انہی کی آگے چلی ہے. اس کے بعد عاد اور ثمود جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نوح سے ہی جوڑتے تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نوح علیہ السلام کے ہی پیروکار ہیں, لیکن کیا وہ تھے حقیقتاً؟ نہیں. یعنی لیبل جو تھا وہ تو وہی تھا لیکن حقیقت اس کی نہیں تھی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی, یہود کو فرعون سے بچایا. آج بھی اور تب بھی یہود کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے فالو کیا اور آج بھی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ کفر کے اوپر ہیں. تثلیث کے عقیدہ, ٹرینٹی کا عقیدہ جو ہے, ٹرینٹی کے جو بلیف ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کفر ہے وہ. یعنی انسان اپنے آپ کو ایک لقب, ایک لیبل دے کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ سیلویشن اس نے اچیو کر لی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بچ جائے گا, لیکن حقیقی طور پہ یہ لیبل تو کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک کہ ان کے پیچھے ایسنس جو ہے وہ پورا ہونا ہو. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں نا ہم سب کو اپنے آپ سے اور عوام کو جو سن رہی ہے ان کو سوال پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا ہم حقیقی طور پہ مسلمان ہیں, اور اس کا کیسے پتہ لگے گا؟ اپنے آپ کو قرآن کے صفحات کے اوپر پرکھیں
کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں کیا ڈیٹیلز بیان کی ہیں, کیسے ڈیفائن کیا ہے, کیا ہم بھی اس ڈیفینیشن کے اوپر اترتے ہیں, یا پھر صرف ہم نے ایک عربی نام رکھ لیا, احمد نام رکھ لیا. کرسچنس بھی جو ہیں عرب ورلڈ کے اندر ان کا نام بھی احمد ہوتا ہے. تو یعنی ہمیں یہ بڑا غور کرنا چاہیے, کیونکہ شیطان اسی طرح گمراہ کرتا ہے آپ کو اور مجھے بتا کے کہ نہیں تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو, تم تو مسلمان ہو, تو تم تو جنت کا ٹکٹ جیب میں لے کے بیٹھا ہوئے ہو. تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن کے صفحات کے اوپر اور دیکھیں کہ کیا حقیقی طور پہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں. میری جو میں لاسٹ ریفلیکشن انشاءاللہ شیئر کروں گا وہ سورہ ہود ہی سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون, کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی, یعنی اگر آپ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بستیوں کے تباہ ہونے کا ذکر کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اینڈ پہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کسی بھی بستی کو تباہ نہیں کیا ظلم سے, اور اگر ان کے اندر ایک کیٹیگری کے لوگ موجود ہوتے تو میں ان کو تباہ نہ کرتا, اور وہ کیٹیگری اللہ نے فرمائی کہ اللہ واہلھا مصلحون, جبکہ ان کے اہل, ان کے جو لوگ تھے وہ اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے, مصلح لوگ موجود ہوتے. تو اس بات کی ریئلائزیشن بڑی ضروری ہے کہ ہماری شریعت کے اندر عمل بالمعروف کی, یا اصلاح بیسیکلی کیا ہے, یو کال پیپل ٹو دی گڈ اینڈ یو فبڈ ایول, یعنی آپ نیکی کی طرف بلائیں اور برائی کی طرف روکیں. اور اس چیز کا بڑا ڈلما ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جس طرح اب یہ چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں کہ یار لیو اینڈ لیٹ لیو, یعنی اپنی اپنی زندگی جیو, تمہیں دوسروں کی زندگیوں کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سبحان اللہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر ہمیں سب سے افضل امت, یعنی ہر بندے کو جی بڑا فخر ہے جی ہم تو جی امت ہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ فخر آپ کر رہے ہیں, آپ کبھی یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو یہ جو سب سے اچھی امت بنایا وہ کیوں بنایا. اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, لوگوں کو سرو کرنے کے لیے نکالے گئے ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور تم برائی سے روکنے والے ہو. اور یعنی یہ اس طرح کی چیز ہے کہ یہ ہر چھوٹے بڑے بندے کے اوپر, جو بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہ برائی کو روکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا نا, بڑی مشہور حدیث ہے, ہر بندہ سنتا رہتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, اگر آپ دیکھتے ہیں برائی ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے روکیں. دیکھیں میں اور آپ دیکھتے ہیں, اس کو ریلیٹیبل بنائیں. اسکول میں بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یار لوگ اگر غلط حرکت کر رہے ہیں, کوئی کسی کو بلی کر رہا ہے, کوئی کسی کو ہراس کر رہا ہے, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, آپ اگر دیکھتے ہیں آپ ایک احسن طریقے کے ساتھ اس چیز کو روکیں. آپ اپنی ورکنگ اسپیس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ روکیں. آپ فیملی کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اکثر فیملیز اگر بیٹھی ہوئی ہیں, اکثر ڈسکشن رشتہ داروں کی ہو رہی ہے, غیبت ہو رہی ہے, آپ بیٹھیں, آپ روکیں. سو ہمارا یہ کام ایز اے امت ہو, پوری امت کا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ انفرادی کوئی ذمہ داری ہے کہ ایک دو بندوں کے اوپر ذمہ داری اس طرح کی آ گئی کہ جس سے فرض کفایہ ہو گیا کہ جی کچھ بندوں نے کر دی تو پوری ہوگی. ہر بندے کی سے ایکسپیکٹڈ چیز ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی اس چیز سے ڈرایا کہ والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتأمرن بالمعروف, تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو, ولا تنہون عن المنکر, اور ضرور بضرور برائی سے روکو, او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ, اگر تم یہ کام نہیں کرو گے نا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اللہ تمہارے اوپر آسمان سے عذاب بھیجے گا. ثم, پھر کیا ہوگا, تدعونہ, تم اس کو پکارتے رہو گے, فلا یستجاب لکم, اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنا بند کر دے گا. یعنی اگر ہم امر بالمعروف کو چھوڑ دیں گے, ہم لوگ کمپلین کرتے رہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو آپ ان فیکٹرز کو بھی دیکھیں جو کہ دعا قبول کرنے کے بیچ میں ہنڈرنس بنتی ہے. سو آپ جب بھی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں, اس کو اپنی بیسٹ پاسبل کیپیبلٹی میں روکیں. اور یہ یہود کی بیماری تھی. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم, بنی اسرائیل پہ جو کرس کیا گیا اس کی کیا وجہ, اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک بما عصوا, یہ برائی ہوتے ہوئے دیکھتے تھے نا, برائیوں کو روکتے نہیں تھے. لبئس ما كانوا يفعلون, اللہ فرماتے ہیں بہت برا کام ہے جو یہ کرتے تھے. یعنی آپ سوسائٹی میں جب بھی دیکھیں کوئی چیز بری ہو رہی ہے, اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر اس کو روکیں, اور خاموش ہونے والوں میں سے نہ بن جائیں, اپنا رول پلے کریں انشاءاللہ. اور میں بس ایک بات ایڈ کر دوں کہ بہت سے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں نا کہ ہم ایک پرابلم سے گزر رہی ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں, تو میرے خیال میں یہ چیک لسٹ بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ آپ وظیفہ کریں, آپ یہ تو دیکھیں نا کہ آپ کسی ایسی چیز میں مبتلا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے مصیبت جائے. وہ بہت اچھی